अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम हर ज़ाविये से। मैं हूं आपकी मेज़बान समीना राना। सबसे पहले आज के मौज़ूआत नाज़रीन आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात करेंगे जिसके अच्छे ख़बरें नहीं हैं, इंडिकेटर्स बिल्कुल ठीक नहीं हैं। और आज साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की जानिब से एक बार फिर से इस ख़दशे का इज़हार किया गया है कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट रिस्क ख़तरनाक हद तक बढ़ गया है, अब हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। दूसरी जानिब वज़ारत ख़ज़ाना ने जुलाई ता अक्टूबर 2022 की मौशी आउटलुक भी जारी की है, जो कि कोई हौसला अफजा नहीं है। तरसीलात ज़र बैरूनी सरमायाकारी में कमी रिकॉर्ड की गई है और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा गया है कि आलमी सतह पर डीज़ल के बहरान के ख़तरात मंडलाने लगे हैं। और इन सारी ख़बरों के बाद जो मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना हैं इसहाक़ डार, उन्होंने भी कहा है कि मईशत को भंवर से निकालने के लिए दुआओं और दवाओं की ज़रूरत है। तो सवाल हम उठाएंगे कि मौशी बहरान बढ़ता ही जा रहा है, दिन ब दिन अच्छी ख़बरें नहीं आ रही, तो क्या अब घबराने का वक्त आ गया है? क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? दूसरा सवाल हमारा आज जो दूसरी डिबेट होगी वो पंजाब की सियासत को लेकर की होगी। पंजाब असम्बली बचानी है, तहलील करनी है, या फिर एतमाद का वोट या अदम एतमाद का वोट लेकर आना है। इत्तेहादी PDM PTI सब सर जोड़कर बैठ गए हैं और ऐसे में एक बड़ा बयान सामने आ गया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं कि 20 मार्च से पहले पंजाब में नए इंतखाबात हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान हमसे वोट मांग रहे हैं, राब्ते में हैं और हम नून लीग के हर वार के लिए तैयार हैं। तो क्या ये बयान दुरुस्त है? इसमें कोई सदाकत है? इस पर हम बात करेंगे। और जो तीसरा हमारा सवाल है वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को लेकर के होगा कि नैब को हुक्मरानों ने क्या अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया? जो तरमीम की गई उसके असरात हम देख रहे हैं कि सामने आना शुरू हो गए हैं। 50 करोड़ से कम जो केसेस हैं करप्शन के उनको बंद किया जा रहा है, मुल्जिमान को रिहा किया जा रहा है। तो क्या नैब आज़ाद है या हुकूमत वक्त के ताबे है? क्या काम है इदारों का और अब इदारे अपना काम क्यों नहीं कर पा रहे? अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं शहजाद चौधरी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, सज्जाद मीर साहब सीनियर एनालिस्ट, ज़ैकम खान साहब सीनियर एनालिस्ट, यशफीन जमाल एंकर पर्सन और सीनियर एनालिस्ट मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों ने कीमती वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। शहजाद साहब, सबसे पहले आपसे सवाल है, इसहाक़ डार भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि मईशत को इस भंवर से निकालने के लिए दुआओं और दवाओं की ज़रूरत है। सर, क्या अब हमें घबरा लेना चाहिए? वक्त आ गया है? जी, आपका सवाल है कि इसहाक़ डार साहब ने भी कह दिया। तो एक तो इसहाक़ डार साहब को मेरे ख्याल में आप अपने असेसमेंट के अंदर कोई माशी इलाज के लिए बहुत ऊंचा रखती हैं, और डॉक्टर साहब नहीं हैं और डॉक्टर साहब की सर, मैं ज़रूरत नहीं पड़ गई रखती। है। हर पाकिस्तानी को यही कहा गया था कि इसहाक़ डार आ गए हैं तो डॉलर नीचे आ जाएगा, 200 से भी कम पर आ जाएगा, मईशत बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए हमारी तो उम्मीदें जुड़ गई ना उनसे। जी, जुड़ गई। तो थोड़ा-सा पाकिस्तानियों को ख़्याल होना चाहिए कि ये मईशत का, क्योंकि मईशत का हम ज़्यादा ख़्याल नहीं रखते, जानते नहीं हैं इसके बारे में। मईशत का ताल्लुक जो है ये सिर्फ़ हिसाब-किताब से नहीं होता, ना मईशत का ताल्लुक किसी और चीज़ से है। मईशत का ताल्लुक दर हकीकत आपकी जो आप रहने के असूल अपने मुतय्यन करते हैं उससे ताल्लुक होता है। पॉलिटिकल इकॉनमी डेवलप होती है और फिर उसका एक इकॉनमी एक हिस्सा बनती है। तो जिस किस्म की पॉलिटिकल इकॉनमी हमने क्रिएट की है, जो हालत हमने की है, अब ये भी मुश्किल मसाइल हैं हमारे आम लोगों के समझने के लिए। ये कहने की बात, ये कहने दीजिए कि आपके यहाँ आपको IMF जो है वो मुलाकात के लिए वक्त नहीं दे रहा, क्योंकि आपने आके बढ़के मारी डार साहब ने और कहा कि मैं तो IMF को देख लूंगा, ये तो हुकूमत ही गलत कर गया, मिफ्ताह इस्माइल गलत कर गया। अब वो मिफ्ताह इस्माइल जो बार बार अखबारों में अपने मज़ामीन लिख के आपको समझा रहा है कि असल में आपके मसाइल क्या हैं, आप में काबिलियत नहीं है कि आप उनका जवाब भी दे सकें, चाहे कि आप उनके हल की तरफ जाएं। आपके यहाँ डॉलर जो है, डार साहब का जो रेट है वो 225 है, जो असल रेट है मार्केट में 260 है। तो ये तो डार साहब की हकीकत कैसे पता लगता है? इसकी वजह से डॉलर नापैद हो चुका, डॉलर हुकूमत वक्त के पास नहीं आ रहा। 400 मिलियन डॉलर का इनको पूल चाहिए था, इन्होंने स्टेट बैंक से कहा। डीजल इंपोर्ट करने वालों ने, दिसंबर का महीना आ रहा है, लोगों को पकाने गर्म करने के लिए डीजल चाहिए होगा, कुछ और कामों के लिए, इंडस्ट्री के लिए, लेकिन वो डीजल, उनने 400 मिलियन डॉलर की कैपेसिटी नहीं है। आपके रिजर्व जितने हैं वो सब के सब बाकियों के दिए हुए हैं, पार्किंग मनी के तौर पे आपके पास है, वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो कहेंगे हम एक लम्हे की कॉल पे आपसे वो पैसे वापस ले सकते हैं। आपकी इकोनॉमी का ये हाल है कि आपकी जो वो गाल भी नहीं रह गई अब, जो नए आ रहे हैं उसके हिसाब से। तो तो दुआओं दवाओं जो आपको होता है इलाज, असल में आपको स्पेशल जी,
اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے. آپ کو اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے. اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے تو پھر وہ آپ کی تشخیص بہتر کر پائے گا. لیکن یہ جو علاج ہے یہ لانگ ٹرم ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ اگلے الیکشن تک کچھ ہو جائے. ڈار صاحب کو کسی اور مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا. ان کو سیاسی مقاصد کے لیے بھیجا گیا تھا. بفتہ اسماعیل کو ہٹانے کے لیے بھیجا گیا تھا. ان کو یہ تھا کہ جا کے ہمارے شریف خاندان کے معاملات کو حل کرو. تو جب یہ چیزیں اس طریقے سے ہوں گی, آپ کا معاشی مقصد نہیں ہے, نہ معاشی کیپیسٹی ہے, نہ کیپیبلٹی ہے, تو پھر آپ کو یہی نتائج ملیں گے. پاکستان کے حالات دیگرگوں ہیں. آپ کے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں. ڈیفالٹ کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ایک چیز ہوتی ہے. یعنی آپ کا جو بانڈز آپ نے کیے ہیں اس کی کیپیسٹی آپ کی منافع دینے کی ہے. آپ کو 100% سے اوپر کر دیا گیا ہے کہ 100% نہیں ہے آپ کے اندر کیپیسٹی. یعنی آپ پریکٹیکلی ڈیفالٹ کر چکے ہیں. یہ تو آپ کو آپ کے ساتھیوں نے جیسا پکڑا ہوا ہے, ہاتھ پہ نیچے ہاتھ دیے ہوئے ہیں. جس دن چاہے ہاتھ نکال لیں آپ کی معیشت بھی دھڑام گر جائے گی, خدا نخواستہ. تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی نظام کو مکمل طور پر اسٹیبلش اور ری بوٹ کرنے کی ضرورت ہے, تبھی جا کے کچھ بن پائے گا. لیکن یہ 10 سے 15 سال کا نسخہ بہت جلدی حل ہونے والا نہیں ہے. رائٹ, جواب آ گیا. سجاد میر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کون کرے گا یہ دعائیں, اور کہاں سے لائیں گے ہم معیشت کو بچانے کے لیے دوائیں, یا پھر گھبرا لیں یہی علاج ہے؟ نہیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت بمر میں پھنسی ہوئی ہے بہت مشکل حالات میں. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے, بہت عرصے سے ہے. اور اس کے لیے کچھ کام کیا جا رہا تھا. سی پیک ایک طرح تک ایک میریکل تھا, ایک بہت ہمیں مدد ملی تھی اللہ کی طرف سے, جو ہم جس کے ذریعے سے ہم بہت آگے جا سکتے تھے. پہلا کام اس کا یہ تھا کہ لاجسٹک کے مسائل حل کرتا اور انرجی کے مسائل حل کرتا. اس زمانے کی ریکوائرمنٹ کے تحت اس نے کوئی اپنے 80-90% مسائل حل کر دیے تھے. اور اس کے بعد بہت ساری انویسٹمنٹ آنی تھی جو ہم نے انڈسٹریل زون بنانے تھے, وہ ہم نے بنائی نہیں, اور سی پیک کو رول بیک کر دیا گیا. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ عمران کی حکومت لانے کی وجہ یہ تھی کہ سی پیک کو رول بیک کیا جائے اور ہم واپس ویسٹرن بلاک میں جائیں. ویسٹرن بلاک کا مطلب تھا کہ IMF کی طرف جائے. عمران نے اور ان کے ساتھیوں نے, خاص طور پر اسد عمر نے, بہت کوشش کی کہ وہ IMF کے پاس نہ جائے. اس کا الٹا نقصان ہوا, اور وہ نقصان اب تک چلتا آ رہا ہے اور چلتا جائے گا. یہ دیکھیے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے پاکستان کی معیشت میں, اکانومی میں. سات ڈار یقین طور پر جو آئے تھے وہ شریفوں کے مسائل کیا حل کرنے آتے, وہ تو اپنے مسائل حل کرنے آئے تھے. اپنے مقدمات کے فیصلے کر کے وہ دوبارہ اپنا شکل دکھانا چاہتے تھے, جو انہوں نے کر دی. لیکن ان کے خیال میں پاکستان کا ساکھ ڈھار کو چھوڑ دیجیے گا, کوئی ایسا معیشت دان نظر آتا ہے جو آ کے پاکستان کی اکانومی کو چٹکیاں بجاتے ہوئے ٹھیک کرتے؟ کوئی ہے؟ کوئی نظر آتا ہے؟ عمران کے پاس کون ہے؟ آخری تو شوکت ترین تھا. شوکت ترین بھی ایک بینکار ہے, وہ بیلنس کرے گا کر. اب کیا اس نے کیا؟ پیسے چاہیے تھے, اس نے کہا کہ جی امپورٹ بیسڈ اکانومی بنا دی جائے فوراً. امپورٹ بیسڈ اکانومی کا مطلب یہ تھا کہ اس نے گاڑیاں منگوانی شروع کر دی. گاڑیاں منگوانے کا مطلب کیا تھا کہ ہماری امپورٹ کے پیسے بھی بڑھے, ساتھ پیٹرول کے پیسے بھی بڑھے جو گاڑیاں چلانے کے لیے چاہیے تھے. دوسری کام کیا زمین کے بارے میں شاید پہلے ہی ہو چکا تھا شوکت ترین کے آنے سے پہلے, کہ یہ جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے جو اس وقت ملک پہ چھائی ہوئی ہے, ملک پہ قابض ہے, سب سے بڑا مافیا ہے اگر دیکھا جائے, اس کو تقویت دی. اس کے لیے ایسے قوانین بنائے کہ جس کی انتہا نہیں تھی. مفتاح اسماعیل نے آ کے اس کو الٹا کیا تو وہ بھی ایک نیگیٹو بات ہو گئی. اس ہاتھ کار میں صرف اتنی سی بات ہے کہ چونکہ وہ پہلے کئی سال اس کام پہ رہا ہے تو شاید خیال تھا کہ وہ بہتر طور پر اس کام کر سکے, ورنہ وہ بھی ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. اب بینکر ہو یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو, یہ بیلنس شیٹ ٹھیک کرتے ہیں. ان کا وہ ویژن نہیں ہوتا کہ اکانومی کو کیسے ٹرانسفر کرنا پڑے گا, کیسے ٹرانسفر کیا جائے گا. اس وقت ہم پھنس گئے ہیں, اور کوشش شاید یہ تھی کہ ہمارے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں ان پر ہم سے بارگن کیا جائے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم سے بچے ہوئے ہیں. ہم جو سیکنڈ ٹرائی کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں IMF کی طرف سے کچھ جواب مل جائے یا کچھ ہو جائے تو ہم چین کی مدد سے, روس اور چین کے ساتھ کوئی جو ہم کر سکتے ہیں اپنی. لیکن ہم نے ناراض بہت کیا ہوا ہے چین کو بھی, اور روس کو تو مجھے نہیں پتا کیوں ناراض ہے. اس نے اسٹیل مل لگائی تھی, اس کے بعد اور منصوبوں کی بھی اعلان کیا تھا, لیکن پھر ایک وقت اسٹیل ایک طرح سے دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے بھی اس نے آفر کی تھی, لیکن پتہ نہیں کیا ہوا. پیوٹن آ رہے تھے پاکستان, کہا کہ انڈیا نے روک دیا ہے. یہ انٹرنیشنل پالیٹکس اور ساری چیزیں ایسی گٹمٹ ہوئی ہیں, ایسی ملی ہوئی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم سستا تیل لے آئیں گے. پھر کیسے لے آئیں گے؟ لا کے کیا کریں گے؟ اس کو ریفائنری ہے آپ کے پاس جو اس کو صاف کر سکے؟ کیا کریں گے آپ؟
अमेरिका ने कह दिया जी कि ना हमने तेल पे एम्बार्गो नहीं लगाया हुआ। बहरहाल एक लंबी कहानी, किस्सा ये है कि इसाक डार ने गलत बात नहीं की है, उसने गोया इतराफ कर दिया है कि हमारे पास हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है, लेकिन उसका कहना यानी कि चाहता ये तासुर देना है कि मैं इसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा, जान लड़ा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ये वो कहना चाहता है। इस कहने का हम पे असर होता है कि दुनिया पे असर होता है, मैं नहीं जानता। ठीक है जी, ज़ैकम खान साहब आप क्या कहेंगे? देखिए समीना साहिबा, अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करती हैं जी सर, तो आपको शायद मालूम होगा कि मैं तो उस दिन घबरा गया था जिस दिन मिफ्ताह साहब की जगह इसाक डार साहब को वापस लाने का फैसला किया गया था। मेरी राय में मिफ्ताह साहब बहुत दयानतदारी के साथ सियासत की कीमत पर मईशत को संभालने की कोशिश कर रहे थे, बहुत फोर्थराइट, बहुत करेक्ट, और उनकी जो तरजीहात थी वो बहुत वाज़े थी, लेकिन उसकी एक सियासी कीमत देनी पड़ रही थी इस हुकूमत को, मुस्लिम लीग नवाज़ को, तो वो मुस्लिम लीग नवाज़ से बर्दाश्त नहीं हुआ। और मैं इत्तफाक करता हूँ जो मीर साहब ने कहा कि हमारे अक्सर जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इकोनॉमिस्ट नहीं होते, वो सिर्फ फाइनेंस के माहिर होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। खुद इसाक डार साहब भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन मिफ्ताह इस्माइल वो दुनिया की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी हैं, तो वो एक प्रॉपर इकोनॉमिस्ट हैं। इसाक डार साहब को क्यों लाया गया? इसलिए लाया गया कि वो सियासी हालात को बेहतर करें, मईशत को जो सियासत पर असर पड़ रहा है मईशत का, उससे सियासत को निकाला जाए। यानी वो सियासत बचाने के लिए आए थे, मईशत बचाने के लिए नहीं आए थे। सियासत उनकी पहली तरजीह थी और उन्होंने वही कुछ किया, वही गलतियां दोहराई जो पहले शौकत तरीन ने की थी और जो वो खुद पहले करते रहे। और जब उनको मिफ्ताह इस्माइल ने याद दिलाया कि जनाब IMF आपसे रूठ जाएगा, इन कामों की गुंजाइश नहीं है, तो उन्होंने बड़े ज़ोर से कहा कि मुझसे ज़्यादा IMF को कोई नहीं जानता, मैं 10 दफ़ा IMF को भुगता चुका हूँ, मैं IMF से निपट लूँगा। वो IMF से नहीं निपट सके। उन्होंने वही गलतियाँ दोहराई हैं जो पिछली दफ़ा दोहराई थी। उन्होंने दोबारा से डॉलर को मसनूई तौर पर संभालने की कोशिश की है। उसका नतीजा यह निकला है कि पाकिस्तान में डॉलर की एक बहुत बड़ी ब्लैक मार्केट, और उसके नतीजे में क्या हुआ है कि लोग बैंकों के जरिए डॉलर नहीं ला रहे, अब रेमिटेंसेस बैंकों के जरिए से नहीं आ रही, वो हुंडी से और ब्लैक मार्केट से आ रही है। बहुत से लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं वो भी अपने डॉलर वापस हुंडी से ला रहे हैं, बैंकों से नहीं ला रहे। तो पाकिस्तान में जो डॉलर का बहरान था वो शदीद तर हो गया है। मराहत याफ्ता तबकों को उन्होंने मराहत भी दी है, एक्सपोर्ट सेक्टर के नाम पे अरब रुपए की। उसके साथ आप ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त गैस पर वो सब्सिडी दे रहे हैं, महंगी गैस लेकर पाकिस्तान में सस्ती गैस दे रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है कि गैस सेक्टर में सर्कुलर डेट में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुझे खदशा है कि डार साहब की ये पॉपुलिस्ट इकानमी पाकिस्तान को ले डूबेगी। इस वक्त PDM ने आने का अगर फैसला किया था तो अब जो भी कुर्बानी देनी पड़ती है, जो भी कीमत देनी पड़ती है, जिसकी भी गलती थी, इस वक्त मईशत को बचाना उनकी जिम्मेदारी है और उन्हें हर कीमत पर पाकिस्तान की मईशत को बचाना चाहिए। राइट, जवाब आ गया। यशफीन, आप क्या समझती हैं कि इसाक डार आए या लाए गए, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी है, जिसका जैसे अभी ज़ैकम खान साहब भी जिक्र कर रहे हैं, क्या उन्होंने बड़ी कोशिशें की? वो शुरू दिन से यही कह रहे हैं कि बहुत कोशिशें कर रहा हूँ। आप क्या समझती हैं वो कोशिशों का कोई असर आएगा? लेकिन ऑन अदर साइड हम देख रहे हैं कि PMLN के ही साबिक वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, गलती की गुंजाइश नहीं है, मशवरे दे रहे हैं। आप क्या समझती हैं कि इसाक डार कुछ कर पाएंगे या पाकिस्तानी सिर्फ घबराएंगे सूरत हाल को देख कर? थैंक यू सो मच समीना फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। मेरे बहुत से सीनियर्स यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सारी बातें ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जो बात अभी ज़ैकम खान साहब ने कही कि मिफ्ता की एक कमांड और एक ग्रिप है जो सब्जेक्ट के ऊपर, उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। डार साहब का जो एक्सपीरियंस है, मैं समझती हूँ उसको भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो अगर ये कहा जाए कि दोनों ही इस वक्त अपने अपने तौर पर जो बात कर रहे हैं
وہ غلط نہیں ہے. تو میں تو میرا جو پہلا اوپینین ہے اس ایشو کے اوپر وہ تو پہلی بات ہے وہ یہ ہے. پھر جو بات ایک کرونک ایشو ہے جو آئی ایم ایف کا اور پاکستان کا ریلیشن شپ, اور اگر ہم پچھلے 3 سال کی بات کریں, 3.5 سال کی جو پاکستان تحریک انصاف کی کا دور حکومت تھا, تو کل بھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی جس میں یہ کہا گیا کہ 3 سے 4 مواقع ایسے آئے جہاں پر آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کے معاملات تھے وہ کھٹائی میں پڑنے والے تھے پچھلے دور حکومت میں, اور جس ٹائم پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گئی ہے اس وقت پریکٹیکلی آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ آلریڈی ڈی ریل ہو چکا تھا. سو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ریلیشن شپ اس وقت ہے وہ ڈی ریل ہونے کی وجہ سے ایک عدم اعتماد بھی آپ کا اداروں کے ساتھ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے اس کو آپ پہلے تو اس حکومت پر بلیم نہیں کر سکتے. ہاں, ڈار صاحب جو ہے وہ ایک اوور کانفیڈنس کے ساتھ ڈیفینیٹلی آئے تھے وین اٹ کمس ٹو ڈیلنگ ود دی آئی ایم ایف, اور لگ بھی یہی رہا تھا کہ جو کانفیڈنس وہ ایگزیوٹ کر رہے تھے کہ شاید معاملات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے. بٹ ہمیں کچھ چیزیں پھر بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اکانومی کو پیورلی فرام اے پالیسی پرسپیکٹو جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا ممالک کے اندر, جو بات تھوڑی دیر پہلے شہزاد چودھری صاحب بھی کر رہے تھے. لیکن میں اس کو تھوڑا سا اس چیز سے بھی ایسوسیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ملک کے اندر جو سیاسی فضا ہوتی ہے اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی معیشت کے اوپر بھی, آپ کے جو مالی اداروں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی, انٹرنیشنلی جو آپ کی اسٹینڈنگ ہوتی ہے اس کے اوپر بھی. تو اس وقت اگر کوئی کنفیوژن ہے یا کوئی معاملہ ہے مشکل میں آئی ایم ایف کے ساتھ, تو اس کی اگر ذمہ داری اس حکومت پر ہے تو اس کی بہت ساری ذمہ داری اس وقت کی اپوزیشن پر بھی ہے, جو کہ سڑکوں پر نکل کر ایک بہت ہی انسرٹن ماحول اس وقت سیاسی پاکستان میں کریٹ کیے ہوئے ہے. جو آپ کا سوال ہے کہ دعا کریں دوا کریں یا گھبرا لیں, تو میرا خیال ہے دعا تو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے, اس کے اندر تو کوئی وہ نہیں ہے. لیکن دوا کی جہاں تک بات ہے, دوا کے کچھ وہ ہیں ملٹی پرونگڈ وہ ہے وہ کیس ہے, میں سمجھتی ہوں ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ یہ کوئی آج کل کے شارٹ ٹرم ایشوز تو ہے نہیں, اسٹرکچرل ریفارمز کی طرف اٹس ناٹ ٹو لیٹ, ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے. اور جو شہزاد چودھری صاحب کہہ رہے تھے, آئی ٹوٹلی اگری ود دیٹ کہ یہ کوئی 10-15 سال لگیں گے. معیشت جو ہے وہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ, ایک بہت کمپلیکس چیز ہوتی ہے, اس کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے کہ بس آج یہ کریں گے تو اکانومی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کریں کہ جو چارٹر آف اکانومی کی بات ہے, اس ملک کے سیاستدان یہ فیصلہ کر لیں کہ کوئی بھی سیاست کریں گے معیشت سے بالا تر ہو کر کریں گے. ایک اکنامک پالیسیز کے اوپر ایک ساتھ بیٹھیں گے, جہاں پر ایک دوسرے کی کوآپریشن ریکوائرڈ ہوگی وہ کریں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید حالات میں کوئی بہتری آ جائے. جہاں تک یہ بات ہے کہ اس وقت ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے معاشی طور پر, اس کے اندر تو میرا خیال ہے کوئی دو رائے نہیں ہے, گورنمنٹ بہت زیادہ اسٹرگل کر رہی ہے. اینڈ بفور آئی پاس آن دا فلور, بس ایک چھوٹا سا کامنٹ کر دوں. جو یہ ایک بات کہی گئی ہے کہ پاپولسٹ اپروچ ہے ڈار صاحب کی, میری اس کے اوپر ایک اوپینین یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل پالیسی وائز بہت ساؤنڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اینڈ آئی ہیو دا ہائیسٹ آف ریگارڈ فار ہز اکنامک سینس اینڈ ہز ایکسپرٹیز. لیکن پاکستان جیسے ملک میں جہاں ایک اتنی بڑی تعداد لوگوں کی حد غربت سے پریکٹیکلی نیچے رہ رہی ہے, اس وقت پریکٹیکلی اس ملک میں مڈل کلاس ختم ہو چکی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پاپولسٹ اپروچ کو بالکل اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا, اور عوامی جو فیصلے ہوتے ہیں ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ ہم صرف ٹیکنیکلی معیشت کو فکس کرتے چلے جائیں اور عوام کے بارے میں نہ سوچیں. آئی تھنک کہ ڈار صاحب نے آ کے جو کچھ فیصلے کیے جن پر ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا, وہ اسی اپروچ سے کیے کہ عوام ہے ان کو بھی کسی قسم کا ریلیف دیا جائے, پالیسی کو بھی ساتھ ساتھ فکس کر لیں. ٹھیک یشمین, آپ کا جواب بھی آگے. ناظرین, پروگرام میں یہاں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم پنجاب کی صورتحال کے حوالے سے اور خاص طور پر جو فواد چودھری نے کہا کہ 20 مارچ تک یا اس سے قبل ہو جائیں گے انتخابات, بات کریں گے. بریک کے بعد ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید. فواد چودھری کہتے ہیں کہ 20 مارچ سے قبل پنجاب میں انتخابات ہو جائیں گے. میر صاحب بڑی خبر دے دی ہے فواد چودھری نے, تو لگتا ہے کہ مسئلے کا حل ان کے پاس آ گیا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ان کے کہنے کا مطلب تو یہ ہے کہ 20 جنوری سے پہلے اسمبلیاں توڑ دی جائیں جی, جہاں اگر ان کے 90 دن گنے جائیں تو یہ ہے کہ 20 دسمبر سے پہلے اسمبلیاں توڑ دی جائیں. اس پورے عرصے میں کیا ہوتا ہے, اپوزیشن پنجاب میں جو ہیں وہ کیا کرتی ہے, خیبر پختونخوا میں کیا کرتے ہیں. ان کے ترجمان نے پہلے کہا تھا کہ اسمبلیاں تو ہم توڑ رہے ہیں, کوئی نو کانفیڈنس کی موشن لا سکتا ہے, ہمت ہے تو لے آئے. اگلے دن انہوں نے بیان دیا کہ اگر پنجاب کی اسمبلی نہیں توڑی جائے تو خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑنے کا کیا فائدہ ہے. پرویز الہی بھی سوچتے ہوں گے کہ اگر اسمبلیاں میں نے توڑ دی تو نئی آنے والی اسمبلی میں کیا میں چیف منسٹر پنجاب کا چیف منسٹر ہو سکوں گا. یہ ساری باتیں ہیں جو زیر غور لوگوں کے بھی آتی ہیں. دوسرے کیا پلان کر رہے ہیں, ان کے پلان میں کمزوریاں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر وہ اسمبلی توڑنے چاہیں تو وہ توڑ سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اجلاس ہی ملتوی نہیں کیا ہوا ہے. اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی قانونی شک موجود نہیں ہے کہ جب اجلاس ملتوی نہ کیا ہو تو اس وقت نو کانفیڈنس کی موشن لائی جائے.
या गवर्नर उनको कह सके कि आप कॉन्फिडेंस का वोट लो, या गवर्नर आज लगाया जा सके। ये अलग बात है कि वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाके फिर फैसला क्या होता है, कोर्टों का चुटकी बजाती फैसले करते हैं, किस मामलों में वो करते हैं, या किसी मामले को डिले करते हैं, जैसे बहुत से मामलों को डिले करके उन्होंने रखा हुआ है, खासतौर पर पंजाब के हवाले से। मैं कुछ नहीं कह सकता वो क्या करते हैं, लेकिन कोई शक नहीं है कि अगर ये असेंबलियां तोड़ना चाहें तो वो टूट भी सकती हैं। इलेक्शन भी कराने का मुझे कोई फौरी जवाब नजर नहीं आता कि उसको डिले कैसे किया जाएगा। रस्ते हैं, कई रस्ते हैं। कल ज़रम खान साहब ने बताए थे, परसों अहमद बिलाल महबूब ने भी इस तरह का तज़किरा किया था। मैं भी इशारतन कल कह गया था कि ये जो हो सकता है। लेकिन ये सारी जो बातें हैं, ये इनका ये मतलब खत्म नहीं है कि जो भी कदम उठाया जाएगा पंजाब में, उसके बाद हालात समूद हो जाएंगे या बेहतर हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि हमारी मईशत को भुगतना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि हमारी नई आने वाली, देखिए हम लाख कहें फौज का सियासत में कोई ताल्लुक नहीं, यकीनन नहीं है, लेकिन उनका मुल्क की सलामती से ताल्लुक है। और हमारी सलामती की नई पॉलिसी ये है कि बेसिक सलामती मईशत की सलामती है, और ये हमने ऐलान कर रखा है, बयान कर रखा है, और इससे हम कोई इनहराफ नहीं करते, सब ने इस पर एग्री किया हुआ है। तो ये सारी सूरत हाल ऐसी है कि आसान तो बात नजर नहीं आती, या तोड़ना चाहे तोड़ दें, उसके बाद जो गन फैलना है वो भी फैल जाए, लेकिन जो होना हो जाए। ये सोचना कि उन असेंबलियों के साथ कौमी असेंबलियां भी तहरीर हो जाएंगी, तो मेरे ख्याल में बहुत आसान काम नजर नहीं आता। ठीक है ज़िया खान साहब, आप क्या समझते हैं कि फवाद चौधरी का बयान दुरुस्त है? आप देख रहे हैं कि इंतखाबात हो जाएंगे पंजाब में, वो भी 20 मार्च से पहले? मेरे लिए बयान बहुत दिलचस्प है। अच्छा। अगर आप इनकी तारीखों पर गौर करें, हाँ, वो तो जिस तरह मीर साहब कह रहे थे कि जब कोई असेंबली बर्खास्त की जाती है तो लाजमी होता है। अगर वो 20 मार्च की तारीख दे रहे हैं तो इसका मतलब है 20 दिसंबर तक वो असेंबलियों को तोड़ना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि वो 20 दिन क्यों लेना चाहते हैं? जो इमरान खान की मोबिलाइजेशन था, उसके हाई पॉइंट पे इमरान खान ऐलान कर चुके हैं कि वो असेंबलियां तोड़ने जा रहे हैं। उसके बाद तो 1-2 दिन में असेंबलियां तोड़ देनी चाहिए, उसमें क्या रुकावट है? क्योंकि टाइम तो हुकूमत को चाहिए, हुकूमत डिले करने की कोशिश कर रही है, और ये जितना टाइम लेंगे उतने टाइम में हुकूमत को कोई रिस्पॉन्ड करने का मौका मिलेगा, कोई काउंटर बनाने का मौका मिलेगा, कुछ करने का मौका मिलेगा, तो वो क्यों टाइम दे? मेरे ख्याल में 3 वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ये है कि परवेज इलाही साहब अभी तक तैयार नहीं हो रहे। दूसरी वजह ये हो सकती है कि कंसिडर करना चाहते हैं अपने फैसले पे गौर करना चाहते हैं। शायद अभी तक वो अपने फैसले पर उतने पक्के नहीं हैं जितना कि हम समझ रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि वो हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो हुकूमत को मौका देना चाहते हैं कि हुकूमत कोई ऑफर लेकर आए और कोई दरमियानी रास्ता निकाले जी। उन्होंने हुकूमत को इस वक्त एक आईनी चैलेंज दिया है। उन्होंने वो चीज़ इस्तेमाल करने का कहा है जो उनका आईनी हक है, और मेरे ख्याल में उन्होंने ठीक किया है। मुझे इससे पहले जो उनकी पॉलिसी थी वो पसंद नहीं थी, जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट की थी। लेकिन किसी सूबे में इलेक्शन होना तो कोई मसला नहीं है, आईनी हल से कभी मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचता। एक सियासी चैलेंज उन्होंने ज़रूर दिया है। अब हुकूमत का काम है कि उनको एंगेज करे और उन्हें कहे कि देखिए, आप बात कर रहे हैं मार्च 20 की, हम बात कर रहे हैं अगस्त 11 की, तो दरमियान का कोई रास्ता निकाल जाते हैं। हम ज़रा पहले कोई ऐसा बात कर लेते हैं कि इलेक्शन कोई जून जुलाई में हो जाए, तो कोई दरमियानी है। मेरे ख्याल में रोकना बहुत मुश्किल है। आईनी तौर पर कोई ऐसा तरीक़ाकार मौजूद नहीं कि अगर तोड़ना चाहें तो कोई उसको रोक सके। वाहिद तरीका जो हुकूमत के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है वो ये हो सकता है कि ये मामला अदालतों में जाए, ये अदालत से स्टे लें, कुछ ऐसे इश्यूज अदालतों में रेज करें जिसकी वजह से अदालत ये जो प्रोसेस है असेंबली के टूटने का, इसको अदालत रोक दे और अदालत कहे कि नहीं अभी आप इस तरफ ना जाएं। लेकिन मेरी अपनी राय ये कि सियासी मामलात को अदालतों में नहीं ले जाना चाहिए, सियासी मामलात को सियासी तरीके से हल करना चाहिए या फिर उनको मौका देना चाहिए। कोई मसला नहीं, भारत में इंतखाबात अलग अलग होते रहते हैं, पाकिस्तान में भी अलग हो गए, तो कोई क़यामत नहीं आएगी। मेरे ख्याल है एक लिहाज से जो हिजान अंगेजी बर्पा होती है वो कम भी हो जाएगी, एक नॉर्मल बात बन जाएगी
کہ کبھی کسی صوبے کا الیکشن ہو رہا ہے, کبھی مرکز کا الیکشن ہو رہا ہے, کبھی دوسرے صوبے کا الیکشن ہو رہا ہے. ٹھیک جواب آ گیا. یشفین, آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا اتحادی حکومت کی ساری کوششیں اسمبلی کو ڈیزالو ہونے سے بچانے کے لیے دم توڑ گئی ہیں؟ آپ کو پنجاب حکومت کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ فواد چودھری تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ 20 مارچ سے قبل پنجاب میں انتخاب ہو جائیں گے, ان کا بیان کیا درست ہے؟ دیکھیں, جیسے ابھی یہاں پر باقی دونوں لوگوں نے کہا ہے کہ بالکل ہونی بات نہیں ہے یہ, اگر وہ چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے. جو میر صاحب کہہ رہے ہیں, میں نے بھی کچھ لوگوں کی یہی رائے سنی ہے کہ شاید اس کے اندر ایسا کوئی لیگل لکونہ نہیں ہے کہ اگر اسمبلی ان سیشن ہے تو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے تحریک نہیں لے کر آ سکتے. لیکن اگر ایسا ہے تو پھر تو میرا خیال ہے وہ جب بھی چاہیں تو یہ ڈیزولوشن والا معاملہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اس کے اندر جو ایک سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے جو ابھی آخر میں زیغم خان صاحب نے کہی کہ اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو اس کے اندر کون سی قیامت آ جائے گی, کون سا آسمان ٹوٹ جائے گا. مسئلہ اس وقت یہ اتحادی حکومت سے زیادہ اس چیز کا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف خود اس چیز کے لیے تیار ہے, یا خان صاحب نے اس چیز کو جسٹ ایز اے فیس سیونگ استعمال کیا اس دن اپنی لانگ مارچ کے شو ڈاؤن کے لیے, کیونکہ جو ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا جب عمران خان جو ہے وہ اسلام آباد گیا, کچھ بہت بڑا جب ان کو ہوتا ہوا دکھا نہیں تو انہوں نے کہا کہ اسمبلی کو تحلیل کر دیتے ہیں. جو بات ابھی زیغم صاحب کر رہے تھے کہ شاید وہ شور نہیں ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ موسٹ سرٹنلی شور نہیں ہے, کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے اس طرح کے پلان کے بارے میں مکمل طور پر شور ہو, اس کو یقین ہو کہ وہ یہ کرنا چاہتا ہے, تو خان صاحب کو پورا لاہے عمل اسی دن جلسے میں دے دینا چاہیے تھا. انہوں نے جلسے میں یہ کہا کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں, کر دیں گے, اور ابھی میں مشاورت کروں گا. تو خان صاحب کو جو سٹیک ہولڈرز ہیں امپورٹنٹ, جو ان کے ساتھی ہیں, ان سے مشاورت کر کے آنا چاہیے تھا. اتنے لوگوں کو وہاں جمع کیا تھا, اتنا بڑا پاور شو کیا تھا, تو وہاں پر پھر کوئی حتمی بات کر کے وہاں سے ان کو اٹھنا چاہیے تھا, جو کہ انہوں نے نہیں کیا. پھر بات رہی پرویز الہی صاحب کی. پرویز الہی صاحب کو فیوچر کے لیے بھی ایشورنسز ریکوائرڈ ہے. پرویز الہی صاحب ہمارے سورسز کے مطابق بہت ساری جگہوں پر اور بات چیت بھی کر رہے ہیں. وہ خان صاحب سے بات کرنے سے ابھی گریزاں بھی ہیں, ان سے بہت جلدی فوراً ملنا بھی نہیں چاہتے. اسد کیسر صاحب ریکارڈ پر آ کے یہ کہہ چکے ہیں کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں سسٹم کا حصہ رہنا چاہیے, اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, ان کے دوست اور ساتھی اس وقت اس چیز پر بھی انہیں غور کرنا چاہیے کہ قومی اسمبلی سے جب علیحدگی کا اعلان کیا پاکستان تحریک انصاف نے, تو اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں سب سے کہ کس کو نقصان ہوا؟ سسٹم تو چل رہا ہے, حکومت تو چل رہی ہے, اتحادی حکومت تو اپنی جگہ پر ان پلیس ہے, وہ اپنے معاملات کو آگے لے کر چل رہے ہیں. اگر کوئی لوزنگ اینڈ پر دکھائی دیتا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر شاید ابھی ریفلیکٹ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سرکلز کے اندر. اور ایک تو تاریخ بھی آگے کی فواد نے اسی لیے دی ہے کہ وہ فوری طور پر اس پر کچھ کرنا نہیں چاہتے. اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح 2 سے 3 دن کا جو لانگ مارچ ہوتا ہے وہ 20-25 دن میں پاکستان راولپنڈی اسلام آباد پہنچا ہے, اسی طریقے سے یہ معاملہ ابھی مزید اس کو طول دی جائے گی, اس کو ڈیلے کیا جائے گا. مجھے کوئی فوراً ڈیسیجن اس پہ لگتا نہیں. ٹھیک ہے جی, یشفین آپ کا جواب آ گیا. شہزاد چودھری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں اس معاملے کو سب سمجھتا ہوں کہ یہ ہوئی نا بات, اس پہ اب بات کی جا سکتی ہے. آپ ہم سے کروا لیں, کسی سے کروا لیں, کسی کو سڑک پہ کھڑا کر کے پوچھ لیں, وہ آپ کو ضرور کوئی ایک بہت بہتر سیاسی تجزیہ دے پائے گا. یہ کیا ہم ML1 اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں, اور سی پیک اور اسپیشل اکنامک زون, آج آگے وہی 2-3 چیزیں ہمیں آتی ہیں, ہم اسی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. کبھی ایکوٹی انویسٹمنٹ کا تو سوچا ہی نہیں کہ بھئی قومی پاکستانی خزانے نے بھی کچھ پیسہ لگانا ہے سی پیک کے اندر. وہ چونکہ ایبلٹی کیپیسٹی نہیں ہے تو کوئی اور آگے کیوں لگائے گا. بہرحال اس کو ایک سائڈ پہ چھوڑتے ہیں. سیاست بڑی زبردست بات ہے. دیکھیے یہ کمال کا ویسے یہ ایک طریقہ ہے. اور فواد چودھری صاحب نے بات کی ہے, یا تو فواد چودھری صاحب چاہ رہے ہیں کہ چودھری صاحب ہٹ جائیں اور نئے الیکشن ہوں اور میں سامنے آ جاؤں اور میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں, جو کہ ان کی بہت دیر کی خواہش ہے. ایک تو یہ ہو سکتی ہے. دوسری, اگر یہ واقعی کوئی سیریس چیز ہے PTI کے اندر, تو میں سمجھتا ہوں بڑا کمال کا کھیل ہے. اس لیے کہ انہوں نے KP کو سائڈ پہ کر دیا. انہوں نے کہا ادھر ہم رسک نہیں لیں گے کہ وہاں پر ایک نئے الیکشن کرائے جائیں اور مولانا فضل الرحمان کو یا کسی اور کو موقع دیا جائے کہ کمپیٹ کرے, اور ان کا جو ووٹر بیس ہے یا پولیٹیکل بیس ہے اس کو تھوڑا سا تو چھیڑا جائے. وہ اس کو نہیں چھیڑنا چاہتے, کہتے ہیں وہ قائم و دائم رہے جب تک مین جنرل الیکشن نہیں ہو جاتے. پنجاب میں یہ کرتے ہیں کہ ثابت کر کے دکھاتے ہیں PMLN کو کہ دیکھو ہم تمہیں صرف اب اس طرح بھی ماریں گے. پہلے تو ہم نے مارا ہی مارا پرسیپشنز کے اندر, پاپولیرٹی کے اندر, ووٹر بیس کے اندر, اپنے پھیلاؤ کے اندر. ادھر اب الیکٹورلی بھی ماریں گے, اور الیکٹورلی مار کے پھر یہ باور کرائیں گے سب کو کہ ہم ایک ایسی طاقت ہیں کہ آپ ہماری بات مانیں, فوراً سنیں. کیونکہ انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, ڈراوا دے دیا, لانگ مارچ کر لیا, شارٹ مارچ کر لیا, لیکن انہوں نے کہا یار الیکشن جلدی ہو نہیں رہے یا ہوئے نہیں ہیں. دوسری بات, اگر یہ کرتے ہیں تو یہ شاید پھر ایک نیا سوال پوز کریں اس گورنمنٹ کو
کہ بھائی کیا ایک الیکشن کرواؤ گے 200 سیٹوں کے اوپر یا 350 400 سیٹوں کے اوپر, یا یہ کہ پورے ملک میں الیکشن کروانا بہتر مقصود ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاہد پرویز الہی صاحب کوئی بہت چھوٹے بچے نہیں ہیں, وہ بہت کایاں, بہت سمجھدار قسم کے سیاستدان ہیں. وہ ان کو اگر یہ پتا ہو کہ بھئی میں نے ابھی الیکشن کروا کے پھر میں نہیں واپس آنا ہے, تو وہ کیوں ایسا کام کریں گے؟ وہ کنٹینیو کریں گے. اور پھر اگر ایک دفعہ چھوڑ دی تو کیا پتا کہ گورنمنٹ میں الجھ جائیں, قانون اور عدالتیں کیا کچھ اور آپ کے لیے کہنا شروع کر دیں, کیا اور طویلیں نکال لی جائیں. حاضر نظیم طارڑ صاحب واپس آگے وزیر قانون بن کے وہ کیا کیا کہانیاں بننا شروع کر دیں گے, کس طریقے سے معاملات الجھائے ساتھ جا سکتے ہیں. یہ الجھائے گئے ہیں. یاد رکھیے آپ کو جب فیڈرل آپ کی نیشنل اسمبلی ڈیزالو کی جا رہی تھی, گو کہ وہاں پہ عدم اعتماد تھی, لیکن اس کے باوجود عدالتیں آئیں, انہوں نے کہا خبردار اس کو کوئی نہ چھیڑے. تو کوئی پتہ نہیں ہوتا پاکستانی ریاست میں کہ کس وقت کوئی کیا سوچ رہا ہے اور کیا رول ادا کرنا چاہتا ہے. تو یہ ایک نیا شوشہ ضرور ہے, لیکن اس شوشے کے بہت سارے اینگلز کوئی سوچ سمجھ کے ان کو چھیڑے گا. یہ البتہ ڈسکشن کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے. ٹھیک ہے جی, شہزاد صاحب آپ کا جواب بھی. اگر ناظرین یہاں پر پروگرام میں مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم اپنے تیسرے سوال پر مہمانوں کا تجزیہ لیں گے. ساتھ رکھیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. اب ہم بات کریں گے نیب کے حوالے سے کہ کیا نیب کو حکمرانوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. 50 کروڑ سے کم نیب کیسز میں گرفتار ملزمان کی رہائی ہو رہی ہے. زیغم خان صاحب, گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کے خلاف 2 مقدمات کی 3 سال تحقیقات ہوئی, ثبوت نہیں ملے. کہاں چلے جاتے ہیں اس ملک میں ثبوت؟ اٹس اے لانگ ڈیبیٹ بٹ آئی وانٹ کہ آپ اس کو سم اپ کریں 2 منٹس میں. زیغم خان صاحب. پاکستان کی اشرافیہ صحیح معنی میں احتساب کرنا چاہتی ہے, اور احتساب کرنے سے زیادہ ایک اور اہم چیز ہے جس پر ہم کبھی گفتگو نہیں کرتے. احتساب تو اس وقت ہوتا ہے نا جی جب کرپشن ہو جاتی ہے. ہم پاکستان میں اس بات پہ ڈیبیٹ کیوں نہیں کرتے کہ کرپشن کا راستہ کیسے روکا جائے, پاکستان میں ٹرانسپیرنسی کیسے لائی جائے, پاکستان میں رول آف لا کو کیسے مضبوط کیا جائے کہ کرپشن کو ہونے سے پہلے روکا جائے. کیا آپ نے کسی حکومت کو اس پر بات کرتے ہوئے سنا ہے؟ کیا کبھی کسی پارٹی کو اس پر بات کرتے ہوئے سنا ہے؟ دنیا بھر میں ایکسپرٹیز موجود ہے, ماڈلز موجود ہیں, کوئی کام نہیں ہوتا. عمران خان کا بنیادی نعرہ تھا لیکن انہوں نے اس پر کوئی کام نہیں کیا, صرف ماضی کے اسیر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر جو احتساب ہے یہ انتقام کا ٹول ہے. آج سے نہیں, 1949 سے جب پروڈا کا ایکٹ لایا گیا اور ایوب کھوڑو جو اس وقت سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے اور ذوالفقار ممدوٹ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے, ان کو نکال باہر کیا گیا. پھر ایوب خان آگے, پورے 10 سال بعد انہوں نے 1959 میں اپنا قانون دیا ایبڈو, اور پاکستان بنانے والی پوری نسل کو کرپٹ کر کے باہر نکال دیا. حسین شہید سہروردی کو باہر نکال دیا, ان کے ساتھ جتنے دوسرے زعماء تھے ان کو بھی باہر نکال دیا. پھر خیر سے میاں نواز شریف آئے, 1997 میں انہوں نے احتساب بیورو بنایا, احتساب آرڈیننس لائے, انہوں نے پیپلز پارٹی کا رگڑا لگانا شروع کر دیا. پھر آخری کمال ہوا جب یہ نیب بنی, اور نیب تو ایسا تباہی ہے پاکستان کے لیے کس نے نہ پاکستان کی گورننس چھوڑی ہے, پاکستان کی معیشت چھوڑی ہے, نہ اس میں پاکستان کی سیاست چھوڑی. نیب کو ختم کرنا تو پاکستان کو بچانے کے لیے ضروری ہو گیا. اور اس کے بعد ایک اتفاق رائے سے پہلی بات یہ کس طریقے سے ٹرانسپیرنسی لائی جائے, کرپشن کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہوگا, اور دوسرا کون سا ایسا طریقہ لایا جائے احتساب کرنے کا جو سیاست سے بالا تر, ٹھیک جواب سب پہ اپلائی ہو, جی جو تباہی نہ لائے. جی زیغم صاحب, اسی بات کا جواب لے لیتے ہیں شہزاد چودھری صاحب سے. شہزاد صاحب, کیا یہی ثمرات ایکسپیکٹ کر رہی تھی گورنمنٹ, اسی لیے ترامیم کی تھی, اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا؟ کیا نیب کو بند ہو جانا چاہیے یا ایسے ہی کام کرتے رہنا چاہیے کہ 50 کروڑ سے کم کی کرپشن کے ملزمان کو رہائی کے حکم نامے ملتے رہیں؟ کیا کہیں گے سر؟ دو چیزیں ہیں جی. جو معاشرہ یا جو نظام, معاشرہ تو میں نہیں کہوں گا, جو نظام ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہو, یعنی اشرافیہ کو سرو کرنے کے لیے بنایا گیا ہو, اشرافیہ کے کنٹرول میں ہو, اشرافیہ ہی قانون سازی کرے, اشرافیہ ہی قانون کو امپلیمنٹ کرے, اشرافیہ ہی فیصلہ کرے کہ یہ قانون کس پہ لاگو ہوتا ہے کس پہ نہیں ہوتا.
جب اشرافیہ کا کمپلیٹ کنٹرول کسی چیز پہ ہو جائے تو وہ اشرافیہ، وہ جو ملک ہوتا ہے وہ اشرافیہ کو سرو کرتا ہے. اس اشرافیہ میں تمام لوگ آتے ہیں. اس سے پیشتر کہ کوئی یہ کہے کہ یہ فوجی ہونے کے ناطے شاید فوجیوں کو شامل نہیں کر رہا. فوج اشرافیہ کا حصہ ہے. وہ تمام طبقات جو کہ پریویلیج طبقات ہیں اس ملک کے، وہ اشرافیہ کا حصہ ہیں. ان میں میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں، وہ اشرافیہ کا حصہ ہیں. یہ اشرافیہ جو ہم ڈسکشن کرتے ہیں، ہم بیٹھ کے یہاں باتیں کرتے ہیں، ہم اشرافیہ کے بارے میں، اشرافیہ کو سسٹین کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں. تو بے شک وجوہات توجیحات جو بھی دیتے جائیں، پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری سب سے بڑی کمزوری، اس ملک میں قانون کا عمل دخل بالکل نہیں ہے. وہ بالکل اپلائی نہیں ہوتا، وہ سلیکٹیولی اپلائی ہوتا ہے. اگر ہوتا ہے غریب پہ ہوتا ہے. قانون غریب کے لیے بنایا گیا، امیر کے لیے نہیں بنتا، اس پہ اپلائی نہیں ہوتا. لوگ قتل کر کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھینک کے چلے جاتے ہیں، باہر جا کے انٹرویو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے قتل کیوں کیا. ڈیفینس میں، میرے دماغ سیلف میں تو ڈیفینس یہ میں کیا. اور پھر افسوس کی بات یہ کہ اب ڈریگ ہو رہا ہے اور ایک اور سائٹ پہ جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ ملزم آ کے اپنے بیان ٹی وی پر دے رہے ہیں. افسوس کا مقام. جی بالکل نہیں. میڈیا بکتا ہے، میڈیا بکتا ہے. میڈیا اس لیے بکتا ہے کیونکہ جو ہمارے مالکان ہیں وہ پیسے بناتے ہیں، انہی کہانیوں پہ پیسے بناتے ہیں. تو جتنی بدنامی، جو بدحالی، جس قسم کے معاملات ہوں گے ہم اس کو اچھالتے ہیں. اچھالنے کے بعد ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ اشرافیہ کا نظام ہے. وی آر ٹوٹلی انٹو ایلیٹ کیپچر. ہمارا عام آدمی پس چکا ہے. پسنا تو ایک محاورہ بن چکا ہے. وہ ہے نان ایگزسٹنٹ، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. وہ بیچارہ ایکچولی جانوروں کی زندگی گزارتا ہے. صحیح. تو اس برخود ہمیں اپنے عمل کے اندر یہ تھوڑا اپنے یہ جھانکنا پڑے گا. کسی دن کھول کے اپنا ایک بٹن گریبان کا اور دیکھنا پڑے گا کہ اس گلے میں کیا کچھ چھپا پڑ ہے، اور ہم کس طریقے سے اس ملک کو کھا گئے اور کھاتے جا رہے ہیں. اور باتیں سن لیجیے آپ جتنی، کس قسم کی ہم لوگ بیٹھ کے کرتے ہیں، انکلوڈنگ می. میں اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کرتا ہوں اس چیز کے لیے کہ میں سب سے بڑا ملزم ہوں اس چیز کا. ٹھیک جواب آ گیا. امیر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اصل بات یہ ہے جی کہ ٹھیک کہا شہزاد چوہدری صاحب نے کہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ ذہن میں رہنا چاہیے. اور یہ ذہن میں رہنا چاہیے بہت کلیئرٹی کے ساتھ کہ نیب کا ادارہ جو تھا، وہ جو نواز شریف کا تھا وہ چھوڑیے، جو پرانے تھے وہ بھی ٹھیک زیگب صاحب نے کہا، لیکن وہ چھوڑیے. جو نیب کا ادارہ بنایا گیا تھا وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنا تھا. اور جو پہلی حکومت بنائی تھی مشرف نے، وہ اسی نیب کے ادارے کے ذریعے بنائی تھی. یہ چھپی بات تو نہیں ہے، سامنے کی بات ہے. اور اس کو آج تک پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا، یا سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جاتا رہا. ابھی تک اسی طرح اس کا استعمال ہو رہا ہے. تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو نیب ہے یہ میرے کنٹرول میں تھا ہی نہیں. یعنی انڈائریکٹلی مجھے کہتے ہیں کہ اس کو فوج کنٹرول کر رہی تھی. اگر یہ بات کہی جائے، یعنی اس بات کو اس طرح بیان کیا جائے تو پھر اور عمران نے ہی نیب میں اتنی ترامیم کی تھی، اتنی بار ترامیم کی تھی، کبھی وہ آرڈیننس، کبھی یہ آرڈیننس، کبھی یہ آرڈیننس. اب موجودہ جو ترمیم ہے اسے ہٹ کے نہیں ہے. اس لیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس ادارے کو نہیں ہونا ہی بہتر ہے. بہت سے ادارے ملک میں موجود ہیں، بہت سے قوانین موجود ہیں، مجرموں کو سزائیں بھی مل سکتی ہیں، لوگوں کا احتساب بھی ہو سکتا ہے آپ کی اگر نیت ہو. وگرنہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ایک ادارہ بنائیں اور اس کو پھر لوگوں مخالفوں کے کان مڑوڑنے کے لیے استعمال کریں. ٹھیک ہے جی. یشوین صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نیب کو حکمرانوں نے اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا؟ جی بالکل. یہ جو یہاں پر ایک بات پہلے کہی گئی ہے کہ احتساب اس ملک میں کبھی بھی مقصد نہیں تھا. کسی بھی حکمران کی بات کریں، کسی بھی جماعت کی حکومت کی بات کریں، نیب سے پہلے بھی اگر کوئی ادارہ احتساب کر رہا ہے تو اس کی تاریخ پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہمیشہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ہی ایسے فورمز کو استعمال کیا جاتا رہا. اور سپریم کورٹ نے خواجہ سعد رفیق کے کیس میں خود یہ ٹرمینالوجی بھی استعمال کی کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے ادارے جو ہیں، اور نیب بالخصوص اب جہاں تک حالات پہنچ گئے ہیں، میرا بھی ذاتی خیال یہی ہے کہ اس ادارے کو ان دا لارجر آف دس کنٹری، ویسے بھی احتساب کے ادارے ہیں موجود اس وقت، تو ان کو زیادہ امپاور کرنے کی ضرورت ہے، ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے. نیب کا تو ٹریک ریکارڈ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بہتری کی شاید اب کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اتنا زیادہ ایک پولیٹیکل اس کے ساتھ ایک وہ بیگیج اٹیچ ہو گیا ہے، اور وہ بھی ان کی اپنا ٹریک ریکارڈ اس طرح کا ہے جس سے یہ ہوا کہ میں سمجھتی ہوں کہ نیب جو ہے اس کو کر دیا جائے. ٹھیک ہے جی. ویری ویل سیڈ. یشوین جمال صاحبہ، شہزاد چودھری صاحب، سجاد میر صاحب، زیغم خان صاحب، میرے تمام معزز مہمانوں کے قیمتی وقت، قیمتی رائے کا بہت شکریہ. نئے موضوعات کے ساتھ ناظرین آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے. اللہ نے کے بعد.